अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर खिदमत हूँ नौवन नीलम का मरकत की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम। एंड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल ड्रॉप किया था। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। दादो प्लीज़ थोड़ा सा खा लें, आपको दवा भी लेनी है, सायका नम लहजे में बोलती उन्हें खाने पर उकसा रही थी। कितने हरामखोर कमीने हैं ये, मेरी बच्ची को अब तक तलाश नहीं कर पाए। इनकी अपनी अगवा हो तो पता चले। दादो बद्दुआएं देती आंखें रगड़ने लगी। मोहल्ले वाले भी अजीब बातें बना रहे हैं। दादू की फिक्रें दराज थी। मोहल्ले वालों की फिक्र आप रहने दें, उनका तो काम है बातें बनाना, बात से अफसाना बनाना और फिर उसकी तशहीर करना। अबरार साहब जाने कब कमरे में दाखिल हुए थे, माँ को तसल्ली देते बोले, अम्मा पुलिस तलाश कर रही है, आप दुआ करें वो जहाँ भी हो महफूज हो। यकीनन सब अच्छा होगा। उनका हौसला देखने से ताल्लुक़ रखता था। हमारा मुआशरा ऐसी लड़कियों को जीने नहीं देता अबरार। नीलम वापस आ गई तो परेशानियां तब भी ख़त्म नहीं होंगी। वो आने वाले वक्त का हकीकत पसंदी से नक्शा खींचती। क्या कहना चाह रही थी अबरार साहब बखूबी समझ रहे थे। उनको मुआशरा इसलिए ही नहीं जीने देता कि उनके बाप भाई इस घटिया मुआशरे का साथ देते हैं, मगर मैं एक बाशऊर शख्स हूँ और एक पुरएतमाद बाप। मेरी बेटी अगर किसी हादसे का शिकार हो भी गई तब भी मैं उसकी ढाल बना रहूँगा। एक आंच नहीं आने दूंगा मैं अपनी गुड़िया पर। उनका लहजा मजबूत और आंखें नम थीं। बाबा वो बहुत बुज़दिल है, वो तो लाल बेग से डरती है, अंधेरे से खौफज़दा होती है, बादलों की गड़गड़ाहट उसको सिमा देती है। कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी मेरी गुड़िया। बाबा मैं मर जाऊंगी अगर मेरी गुड़िया को कुछ हुआ तो। बाबा बाबा उसे वापस ले आए। बाबा वो बहुत डरपोक है, मेरा दिल कहता है वो किसी मुश्किल में है बाबा। सायका अबरार साहब के घुटनों पर हाथ रखती रोते गिड़गिड़ाती बोल रही थी। फिर हार मानने के अंदाज में उनके घुटनों पर सर रखे हिचकियों से रोने लगी। अबरार साहब ने खींचकर उसे अपने सीने में समो लिया। हमारी गुड़िया को कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। उनके लहजे की तड़प वो बखूबी महसूस कर सकती थी। दादो भी बिलक बिलक कर रो दी थी। उन्हें आज महसूस हुआ था कि वो लड़की कितने दिलों को अपने साथ लिए फिर रही है। बकवास बंद करो नहीं तो। वो नीलम को छोड़कर फिर से पार्किंग की जानिब आया, जहां अब ईगल और हार्प दोनों शदीद गुस्से में दिख रहे थे। दोनों को गार्ड्स ने काबू कर रखा था, वरना वो एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए थे। ये क्या हो रहा है? एम्मास की तेज आवाज पर एक दूसरे पर जुमलों की गोलाबारी करते वो दोनों खामोश हो चुके थे। छोड़ो इन्हें, एम्मास ने गार्ड्स को हुक्म दिया। क्या मैं इस जंग की वजह जान सकता हूँ? सर, ये हमारे काम में टांग अड़ाना बंद कर दे। ईगल हाथ मोड़े उसकी पुश्त से नाक रगड़ते बोला, ताकि तुम्हारा ये दोगला चेहरा हम सब से छुपा रह सके। हर्प चिल्लाया, भौंकना बंद करो। ईगल बेखौफ व खतर ठाड़ा था। एम्मास प्लाजा के दरो दीवार तक हिल गए। जाने उसे इतना गुस्सा किस बात पर था। ईगल खामोश हो जाओ, एम्मास धीमी आवाज में मगर हुक्मिया लहजे में बोला। सर, जो लड़की अभी यहाँ आई है उसे ईगल ने कैद कर रखा था। हर्प ने बम फोड़ा। मिनहाज इज़हाक ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था, जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। सर, मेरी पूरी बात सुन। अभी उसकी बात बीच में ही रह गई। मिनहाज ने एक मुक्का उसके जबड़े पर दे मारा। उसका मुंह एक जानिब को लढ़क गया, होंठ फट चुका था, अलबत्ता अपनी जगह वो एक इंच भी ना हिला, चट्टान की तरह अकड़ कर खड़ा था। क्या लगती है वो लड़की तुम्हारी? उसको गिरबान से थाम कर अपने मुकाबिल करती उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो सवाल कर रहा था। शोले निकल रहे थे उसकी आंखों से, जबकि मुकाबिल की आंखें बेतासुर थीं। मेरे हाथ बंधे हैं फिलहाल मिनहाज इज़हाक, वरना तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा करके दुनिया के लिए फिरौन के बाद एक और इबरत की निशानी का सामान कर देता। वो दिल में नफरत से उससे मुखातिब था। ये अड्डे से निकला था। गार्ड्स को मैंने इसका पीछा करने को कहा, तभी ये खस्ता हाल से कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। गार्ड्स ने हमला कर दिया। इसी दौरान लड़की वहां से फरार हो गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो गार्ड्स की ही गाड़ी में छुपकर यहाँ पहुंच गई।
حرب نے بات مکمل کرتے ہی خشمگین نگاہوں سے ایگل کو گھورا۔ منہاج نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ سے پسٹل مانگا، پھر اسے لوڈ کرتے ایگل کو ٹارگٹ پر رکھا۔ مجھے سچ سننا ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ تم مجھے مارو گے ایماس، تمہیں تو میں ماروں گا، پل پل موت کا ذائقہ تمہاری رگوں میں اتاروں گا اور تم بے خبر رہو گے۔ اس کے ہونٹ ترچھے سے ہوئے تھی اپنی سوچ پر۔ سر، وہ لڑکی ہم کو اسٹوڈنٹ لوگوں کو نشہ بیچتے دیکھ لیا تھا اور دھمکی دے رہی تھی کہ وہ سب کو بتائے گی، میڈیا لوگوں کو بتائے گی، تبھی ہم اس کو اغوا کر لیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتا تو وہ لڑکی کچھ بھی کر گزرتا، وہ صاف لہجے میں بغیر ہچکچاہٹ کے بولا۔ کہانی اچھی سنائی ہے تم نے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی تمہاری کہانی سے ملتی ہے کہ نہیں۔ وہ گن کو نیچے کرتا اندر پلازا کی جانب بڑھ چل پڑا۔ 15-20 گارڈز نے گول دائرے میں اسے گھیر لیا تھا، سب کی رائفل لوڈ ہو رہی تھی، بلٹ آزاد کرنے کو تیار تھیں۔ بس ایماس کا ایک اشارہ چاہیے تھا، بس ایک اشارہ۔ 15 منٹ بعد وہ پھر اسی دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اب کی بات اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ اٹھو، اندر داخل ہوتی اس نے نیلم کے بے ہوش وجود کو بیزاریت سے دیکھا اور بازو سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ سر، یہ بے ہوش ہیں، پانی ڈالیں۔ گارڈز نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے منہاج نے پکڑتے ساتھ اس کے دلکش چہرے پر پورے زور سے پھینک دیا۔ وہ کھانستی ہوئی سیدھی ہو بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے سامنے کے دھندلے منظر کو صاف کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور پھر اپنے ساتھ گھسیٹتے نیچے لے جانے لگا۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ بعد وہ پھر اسی جگہ تھی جہاں سے اسے کچھ دیر پہلے وہ لے کر گیا تھا، مگر اب وہاں منظر بدل چکا تھا۔ اس کے آتے ہی 2-3 گارڈز دائرے سے ہٹ چکے تھے۔ منہاج ازحا کسی بے دردی سے نیلم کو بازو سے پکڑے اس کے مقابل لایا تھا۔ نیلم کی آنکھوں نے سامنے کا منظر دیکھا، وہ دل پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اتنے گارڈز کے گھیرے میں تنی بندوقوں کے درمیان وہ نڈر بے خوف کھڑا تھا۔ نیلم کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی، جانے کیوں اسے یوں موت کے اتنے قریب دیکھ کر اس کا دل تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر چاقو چلنے لگے تھے، کیوں یہ بے بسی تھی جس سے بھاگی تھی، اب اسی کے لیے موت سے لڑنا چاہ رہی تھی۔ اس نے دل میں اسی لمحے کو کوسا جب وہ وہاں سے بھاگی تھی، دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جانتی ہو اسے؟ ایماس دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، لمبا ہاتھ کر کے ریوالور اس نے ایگل کی کنپٹی پر رکھ دیا اور نظریں ساکت کھڑی نیلم پر گاڑ دیں، جس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آنچل ایک شانے پر لٹکا تھا، زلفیں بکھری تھی، پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، گداز گلابی ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، ہم اس کو اغوا نہیں کیا، ایگل نے ہاتھ ہلاتے جھنجھلائے انداز میں کہا۔ ایماز نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا، جواباً وہ خاموش کھڑا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں لڑکی، حقارت بھرے لہجے پر وہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ طے ہوا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، پہچاننے سے انکاری ہو گیا تھا وہ آج۔ نیلم کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ ضبط کے کڑے مراحل طے کر کے اس نے خشک ہونٹ سر دہہ لیتے آزاد کیے۔ ہم اسے نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں کسی نے اغوا کیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کا لہجہ کھڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ سے پاک تھا۔ تو تم کار میں کیوں بیٹھی تھی؟ ایماز نے تیکھے لہجے میں سوال کرتے اب پسٹل کا رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب پہنچا۔ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے نکلے تھے، مذاق مستی میں سنسان گلی میں مڑ گئے اور کار میں چھپ گئے، فقط انہیں پریشان کرنے کو۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ الٹا پریشانی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ وہ اس اعتماد سے جواب دے رہی تھی جیسے پاس کھڑے سخت گیر شخص کے ہاتھ میں پسٹل کے بجائے پلاسٹک کا کھلونا ہو۔ تم لوگ بتاؤ، یہ کیا وہی لڑکی ہے؟ ایماز نے گارڈ سے دریافت کیا۔ سر، اس وقت ہاتھا پائی میں ہم نے بس لڑکی کو مڑتے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھ سکے، ایک گارڈ سر جھکائے بولا۔ مگر سر، لڑکی کا لباس اسی رنگ کا تھا، دوسرے گارڈ نے مداخلت کی۔ حرب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرا ڈالا تھا۔ ایماز جھٹکے سے پلٹا اور پسٹل کی نوزل نیلم کی گردن پر رکھ کر زور سے دبائی، جیسے کھال میں سوراخ کر دینا چاہتا ہو۔ نیلم کی گردن میں گٹھلی سی ابھری، چہرہ کچھ اونچا ہو گیا۔ کیا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ سخت لہجہ مگر سرد تھا۔ ایگل نے دانت پر دانت جما رکھے تھے۔ ہم وہ نہیں ہیں، آپ کو کوئی؟ آگے کی بات خوف کے مارے منہ میں رہ گئی، البتہ الفاظ ادا ہونے سے انکاری ہو چکے تھے۔
سر یہ اتفاق کے سوا کچھ نہیں، ہم سچ کہہ رہا ہے، ایگل نے خوش آمدی انداز اپنایا۔ خیر حقیقت کا پتہ تو جلد ہی لگ جائے گا، فی الحال تم آرڈر پہنچاؤ۔ ہرپ تم ڈرائنگ روم میں میرا ویٹ کرو، اور تم بابی ڈال۔ اچانک ہی اس کی ٹون بدلی، ہونٹ مسکرائے تھے اور نظریں گہرائی میں اتر کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ نیلم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم میرے ساتھ چلو اپنے شاندار مہمان خانے میں۔ عجیب سی ہنسی تھی اس کی۔ سر کو ہلکے سے خم دینے کے ساتھ اس نے ریوالور سے سب کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا۔ گول دائرہ ختم ہو چکا تھا۔ ہارپ اور ایگل نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا۔ ایگل نے ناک سے بہتے خون کو کوہنی سے صاف کیا اور نظروں ہی نظروں میں ہارپ کو انتقامی کارروائی کا چیلنج کیا تھا۔ ہارپ نے بھی اپنی شرٹ کا کالر درست کیا اور اسے پیٹھ دکھاتا کلف لگے وجود کے ساتھ پلازا میں داخل ہونے لگا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، سچ تو بتا دیا ہے تمہیں۔ نیلم کو اپنے بازو پر اس کی گرفت کسی ناگ کی لپیٹ سے کم نہ محسوس ہوئی تھی۔ ایک حساب اور سب سے مہنگا حساب ابھی رہتا ہے ملکہ حسن، وہ گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نیلم کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی۔ کون سا حساب؟ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ مڑ کر فقط ایک نظر ایگل کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے وہ نیکلس واپس کر دو اور دفع ہو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں اپنے پاس رکھنے کا۔ پل بھر میں اس کے لہجے میں غراٹ نمایاں ہوئی تھی، ایسے جیسے شیر شکار کی تلاش میں غراتا ہے۔ نیلم کو اس کے پتھریلے تاثرات سے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ پھر سے اسی کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ میرے پاس وہ نیکلس نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ آنسو نہ جانے کیوں بہنے لگے تھے۔ بہت ہی کوئی لالچی لڑکی ہو، ہیرے سے زیادہ حسن خود لیے گھوم رہی ہو۔ میری مانو ڈارلنگ، نیکلس کا بتا دو، کچھ نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے ایک ہیرے کی رنگ تمہیں بھی گفٹ کر دوں۔ اس کو روتا دیکھ وہ ہلکے سے طنز سموئے لہجے میں بولا۔ نیلم وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ اس سے زیادہ رونا ایگل کی بے حسی پر آ رہا تھا یا پھر ہار کے کھو جانے پر، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایماس نے ایک نظر اس کے ہچکولے لیتے نازک بدن کو دیکھا اور چہرہ موڑے لمبی سانس خارج کی۔ خود کو کمپوز کرتے وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نیلم نے سر اٹھائے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کتنی گہری چوٹ لگ گئی، حالانکہ ابھی میں تمہارے ساتھ حد درجہ نرمی سے پیش آ رہا ہوں۔ منہاج نے اس کے سرخی مائل ہونٹوں کے پھٹے کنارے پر شہادت کی انگلی پھیرتے کہا تھا۔ آہ! وہ بے کر اس کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے ہوئی۔ پسٹل والا ہاتھ گھٹنے پر ٹکا کر وہ نیلم کی اس حرکت پر سر جھٹکتا مسکرایا تھا۔ انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچاتی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی تھی اور پھر وہی وحشیانہ پن اتر آیا تھا۔ کروڑوں کی مالکیت کے ہیرے تھے وہ، تمہاری جان بھی میرا نقصان نہیں پورا کر سکتی۔ وہ اس کے صراحی دار گردن کو اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ اس کے سبز کانچ میں سے نمکین پانی کی دھاریں بہنے لگیں، سانس اکھڑتی محسوس ہوئی، دل کی رفتار مدھم لگنے لگی تھی۔ اپنے بچاؤ کو جب اسے کچھ نہ سجائی دیا تو وہ اپنے سرد پڑتے سفید مومی ہاتھ ایماس کے سینے پر رکھے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ ہاتھ انجانے میں ٹھیک اس کے دل پر ٹھہر گیا۔ منہاج کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اسے اس کی دھڑکن، اس کی دھک دھک اپنے کانوں کا پردہ پھاڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محبت نے زمین پر قدم دھر دیا تھا، آواز آسمان تلک گئی تھی۔ کون سے ہیرے؟ وہ سر جھکائے اپنی سینے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نیلم کی آواز پر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب اس سے کافی فاصلے پر تھی، ہاتھ ہٹ چکا تھا، اس کی گرفت بھی ختم ہو چکی تھی۔ نیلم کا سوال اس نے سنا ضرور تھا، مگر دماغ نے سمجھا نہیں تھا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ نیلم کو اس کی نظروں سے اب الجھن ہو رہی تھی۔ منہاج آگے بڑھا، اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلم کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ سانس حلق میں ہی دم توڑ گئی اور اس کی اگلی حرکت نے اس کے پیروں تلوں سے زمین کھینچ لی۔ وہ اس کی سفید مخروطی انگلیاں والا ہاتھ اپنے چوڑے سینے کے بائیں طرف رکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرے وہ جیسے کسی اور ہی جہان میں پہنچ چکا ہو۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن سننے لگا، کانوں کے پردے پھاڑتی آواز
اسے لگا جیسے وہ ابھی جی اٹھا ہے۔ جسم میں موجود جامد خون میں ہلچل پیدا ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے صدیوں بعد رگوں میں آگ کے بجائے ٹھنڈک اتری ہے۔ احساسات یوں تھے کہ گویا تمام بدن میں سوئیاں چبھوئی ہوں، آگ کے دریا سے سمندر کی گہرائی میں اتر گیا ہو۔ میری زندگی کے مالک، میرے دل پہ ہاتھ رکھ، تیرے آنے کی خوشی میں کہیں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ جو اس کی اس عمل پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن سی فوراً ابھر آئی۔ چھوڑو ہمارا ہاتھ بدتمیز انسان، اس نے غصے سے سرخ ہوتے حقارت سے کہا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس قدر ناگواریت تھی اس کے چہرے پر کہ ایماز ہوش میں ہوتا تو اپنی تذلیل پر اسے زمین میں گاڑ چکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ پسٹل والے ہاتھ کو ہی ماتھے تک لے جا کر پسینہ صاف کرنے لگا۔ وہ نیلم کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، پھر فوراً اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں، باہر کھڑے گارڈز کو اشارہ کرنا نہ بھولا تھا، جس کے ملتے ہی وہ دروازہ لاک کر چکے تھے۔ کسی معصوم لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اسے کہو ابھی چلا جائے، اور ہاں، اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس نے انٹرکام زور سے پٹخا۔ جہازی سائز بیڈ کی سنہری رنگ چادر پرشکن تھی، کوٹ کہیں پڑا تھا تو واچ کہیں، اور نفاست سے سجائے بال اب کافی حد تک منتشر ہو چکے تھے، بلکہ کر دیے گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہ جانے کس چیز کا ماتم کر رہا تھا، پھر کسی سوچ کے آتے چیختے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھرا فریم زمین بوس کر دیا۔ ساتھ ہی دو گالیاں بھی اس کے لبوں پر آئیں۔ منہ کے زاویے کافی حد تک بگڑے ہوئے تھے، دو تین مکے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارنے کے بعد بالوں میں ہاتھ پھنسا لیے، پھر بیٹھے بیٹھے ہی بیڈ پر ڈھہ گیا۔ ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں اور آنکھیں کمرے کے وسط میں لگے فانوس پر ٹکی تھیں۔ یک لخت ہی اس کا ہاتھ میکانکی انداز میں اپنے دل پر جا ٹھہرا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس لمس کو محسوس کرنے لگا۔ کیا تھا اس لمس میں کہ اس کا سارا اضطراب جاتا رہا؟ عجب لذت تھی اس لمس میں، سرور تھا، نشہ تھا۔ جلتے شعلوں پر شبنم کی پھوار برس جائے جیسے، پیاسے کو سمندر کی گہرائی میں اتار دیا ہو جیسے۔ محبت جدوجہد سے حاصل نہیں ہوتی، اسے کوشش مسلسل سے جیتا نہیں جاتا۔ اس کے لیے دولت، علم، شکل و صورت کچھ بھی تو معنی نہیں رکھتا۔ اس کے حصول کی، اس کی آمد کی کوئی شرط تھوڑی ہے، یہ تو عطا ہے، نصیب ہے، مقدر ہے، قسمت ہے۔ بلکہ وہ شخص قسمت کا دھنی ہے، محبت تو نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو محبت ہے۔ محبت تو اپنے آپ میں بادشاہ ہے، اور محبت میں بادشاہ سوالی۔ محبت میں تو سکندر بھی سوالی، شاہ بھی سوالی اور امراء بھی سوالی۔ جسے محبت کی دین ہو جائے وہ دھڑکنوں سے آشنا ہو جاتا ہے، وہ آہٹیں پہچاننے لگتا ہے، خوشبوؤں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ محبت میں ناممکن کچھ نہیں، محبت تو لاحاصل کا حصول ہے۔ محبت میں ڈوب جاؤ تو ابھرنے کی تمنا نہیں ہوتی، اس میں سلگ جاؤ تو بھیگنے کی خواہش نہیں جاگتی، اس میں بکھر جاؤ تو سمٹنے کا جی نہیں چاہتا۔ محبت جب روئے زمین پر قدم رکھتی ہے تو آہٹیں آسمان تک سنائی دیتی ہیں۔ نہیں، میں نہیں آ سکتا، مسئلہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ ایماز کا شک اب یقین میں بدل جائے گا۔ اگر ایک اور کوتاہی ہوئی تو مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی اس نے محض اپنے کام کی بنا پر مجھ سے زیادہ تفتیش نہیں کی۔ ایگل ہلکی ہلکی آواز میں محو گفتگو تھا، ایک ڈھابے نما جگہ پر بیٹھا، ہاتھ میں چائے کی پیالی تھام رکھی تھی۔ آس پاس لوگ جوا کھیلنے اور واہیات گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ یہ تھرڈ کلاس ایریا تھا۔ مگر تم نے اچھا نہیں کیا ٹائیگر، اس سب میں اس لڑکی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، وہ ایک عام شہری ہے، ہمیں اسے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ انس کے لہجے سے پریشانی صاف واضح تھی۔ تو کیا کرتا؟ وہ سب بتا دیتی اور میری کئی مہینوں کی محنت تباہ ہو جاتی۔ بے وقوفی اس نے کی، اسے فرار ہونے کو کس نے کہا تھا؟ لاپرواہ انداز میں کہا گیا۔ تو تم نے اسے کب بتایا تھا کہ تم میجر ہو، ISI کے لیے کام کرتے ہو، اپنے مشن کے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ اور تم یہ سب بتا دیتے تو شاید مسئلہ اتنا نہ بڑھتا۔ انس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس بیوقوف لڑکی کو بتا دیتا، اور آج جیسے ہم آمنے سامنے تھے تو وہ ایماز کو بتا دیتی اور وہیں مجھے گولی مار دیتا، اور تمہیں کاشی شعیب سب کو ڈھونڈ نکالتا۔
وہ برہم ہوا تھا اس کی بات پر، دبے دبے لہجے میں غراتے اس نے بمشکل خود کو کنٹرول رکھا تھا۔ اگر اس نے بتانا ہوتا تو وہ آج ہی بتا دیتی جب تم نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ میرے مکر جانے پر اس نے میرا ساتھ کیوں دیا۔ چاہتی تو سچ بول دیتی اور بدلہ لے لیتی اپنے اغوا کیے جانے کا۔ یہاں آ کر وہ خود ششوپنج میں پڑ گیا تھا۔ یار وہ لڑکی ہے بھی اتنی پیاری، اگر ایماز نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کچھ سنبھل کر بولا۔ آہ واٹ اے جوک! ایماز لڑکیوں سے سخت الرجک ہے، تبھی تو ہر الٹا کام کرنے کے باوجود وہ لڑکیاں سمگل نہیں کرتا۔ حالانکہ حبیب یہ کام کرتا ہے اور اس کا بیہیویئر بھی نیلم کے ساتھ سخت تھا۔ وہ جتنی بھی حسین ہو، ایماز کے مردہ دل میں ہلچل مچانا کوئی عام بات نہیں۔ تسلی آمیز لہجہ تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا تو دل مردہ ہے، تمہارے پاس تو دل ہی نہیں، ورنہ جس حد تک وہ تمہارے لیے برداشت کر چکی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری کا جنم لینا تو بنتا تھا۔ انس نے طنز کیا۔ جکس کو سیکنڈ رپورٹ سینڈ کرنے کے لیے شعیب کو ویڈیوز بھیجنے کا کہو۔ اس کی بات میری ریسرچ بند کرو۔ اور وہ صاف اس کی بات کو نظر انداز کر گیا تھا۔ سر وہ وائٹ شرٹ پر بلیک واسکٹ پہنے ملازم نے کیک پیس کی ٹرے اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ ملازم پریشان کھڑا تھا۔ منہاج اسحاق کو آج ناشتے کی طلب نہیں تھی۔ اورنج جوس کا گلاس تھامے وہ گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے ان زخموں کا بدلہ لینا ہے منہاج۔ حبیب نے بیئر کا گلاس رکھتے سیٹ سے پشت ٹکائے قدرے مغرورانہ انداز میں کہا، سوری میں تمہیں اس لڑکی کے نزدیک بھی پٹکنے نہیں دوں گا۔ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے وہ تھوڑا آگے کو جھکتا قطعی لہجے میں بولا، ہاں ہاں حسن پرست نکلے تم بھی۔ حبیب نے خباثت کا مظاہرہ کیا۔ واٹ ایور! وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، جھٹکے سے اٹھا۔ دوسری جانب کھڑے اس کے خاص ملازم نے کوٹ ایماز کی جانب بڑھایا، جسے ایک ہاتھ سے کندھے پر ڈالتا وہ آگے بڑھنے لگا جب حبیب کی آواز اس کی پشت پر ابھری، کتنے لوگ ہیں اس افسرا کے؟ آواز صاف تھی۔ منہاج کو لگا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیا گیا ہو یا سور اسرافیل پھونک دی گئی ہو۔ ضبط کی کوشش میں اس کی سرخ و سفید رنگت پر نیلی نسیں ابھر گئی تھیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں اس حد تک بھینچ گئی تھیں کہ انگلیوں کے ناخن ہتھیلی میں سوراخ کرتے محسوس ہونے لگے تھے۔ نظر پڑ گئی ہے حبیب کی اس پر، اب جتنے بھی مانگے گا دے دوں گا۔ وہ تو جیسے آج نیلامی پر اتر آیا تھا، ایک اور لفظ نہیں۔ وہ مڑا تھا، انگلی اٹھا کر غیظ و غضب سے بپھڑے لہجے میں دھاڑا۔ ڈائننگ ہال میں لگے شیشے کے لائٹس ڈور بھی جیسے کپ کپا گئے ہوں۔ آخر تم اس لڑکی… میں اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا حبیب، ناؤ شٹ اپ۔ اب کی بار اس کا لہجہ سرد تھا۔ حبیب کا آدھا فقرہ منہ میں رہ گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اگلا دن چڑھ آیا تھا۔ وقت پانی کی طرح بہہ رہا تھا یا ریت کی طرح سرک رہا تھا۔ نیلم کو بس اس کی رفتار بہت تیز لگ رہی تھی، روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ اسے یاد نہیں پڑتا کبھی وہ زندگی میں اتنا روئی ہوگی، کبھی جو اس نے اتنی سختیاں برداشت کی ہوں گی۔ وہ تو موم کی گڑیا تھی، اسے چاہنے والے اس کے پگھل جانے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ آج وہ ان سب کو پسے پش ڈال کر ایک اندیکھی راہ، ایک انجانے جذبے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کوئی ماورائی طاقت تھی جس نے اسے مجبور کیا جھوٹ بولنے پر۔ آخر کیوں اس نے ایگل کا سچ نہیں بتایا؟ ٹائیگر ایگل کمیٹی ممبر سب آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے، مگر چہرہ تو وہی تھا نا جسے وہ انجانے میں دل کی دیواروں پہ چسپاں کر بیٹھی تھی۔ روگ لگ گیا تھا محبت کو، داغ لگ گیا تھا عزت کو۔ دونوں قیمتی چیزیں ایک ہی وقت میں چھن گئی تھیں۔ پہلی مرتبہ اسے اپنے اتنے دن تک گھر سے باہر رہنے کا شدت سے احساس ہوا۔ پہلی بار اس لاپرواہ لڑکی کو معاشرے کی فکر ستائی تھی۔ رات کا آیا کھانا بھی اس نے چند نوالوں کے ساتھ زہر مار کر لیا تھا۔ کم از کم ان بے ضمیر لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے کچھ ہمت تو درکار تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ وہی یونانی دیوتاؤں جیسا مغرور شخص دروازے کے فریم میں ابھرا تھا۔ اس کی کل کی حرکت بجلی کی سرعت سے نیلم کے ذہن کی اسکرین پر ابھری تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ انجانے خوف کی لپیٹ میں اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ اب وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ ملازم نے ٹرالی اندر رکھی۔ منہاج نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کی جانب بڑھنے لگا۔
اٹھو کھانا کھاؤ، پھر تم نے ہار کا بھی بتانا ہے۔ کھڑے کھڑے ہی وہ سنجیدگی سے بولا، زہر ڈالا ہے کھانے میں؟ نیلم نے تلخ سوال کیا۔ نہیں، اس طرح مارنے کا مزہ نہیں آتا، وہ اطمینان سے بولا، ساتھ ہی ٹرالی سے چیزیں اٹھا کر میز پر رکھنے لگا۔ اسے یاد نہیں پڑتا کتنے سالوں بعد اس نے کسی کے لیے یہ کام کیا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ہار ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بے بسی سے چیخی۔ پلیٹ میز پر رکھے منہاج نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کے پاس چلا آیا۔ نیلم اس کو ہار کے کھو جانے کی حقیقت بتاتی تو مجبوراً ٹائیگر اور ایگل کا سچ بھی بتانا پڑتا، تبھی وہ لب سیے بیٹھی تھی۔ مان لیا نہیں ہے تمہارے پاس ہار، اب اٹھو ناشتہ کرو۔ بے تاثر لہجہ، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر نیلم نے نامحسوس طریقے سے پیر سمیٹے تھے۔ گھر جانا ہے تمہیں؟ وہ 1 گھنٹہ ہارڈ ووڈ کے فرش پر ٹکائے گھٹنا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ بےقراری سے فوراً سر اٹھا کر بولی۔ سبز کانچ نم تھے، بھیگی پلکیں بھیگی پڑی تھیں، رخسار سرخی مائل ہو رہے تھے، ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ اس کا سفید بھورے بالوں سے بھرا مضبوط ہاتھ اٹھا تھا، ہولے سے نیلم کے چہرے کی جانب بڑھنے لگا تھا، جب وہ اور پیچھے کو سرک گئی۔ منہاج سر کو جھکاتے ہاتھ بھی واپس لے آیا۔ پہلے ناشتہ کرو، پھر سوچیں گے تمہاری معافی کی کیا قیمت لگائی جائے۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ نیلم نے سر اٹھا کر اس دراز قد شخص کو دیکھا۔ آؤ، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ نیلم بھاری بھاری قدم اٹھاتی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ شروع کرو جلدی، وہ حکمیہ لہجے میں بولا، پھر خود بیڈ پر کوہنی کے بل دراز ہو کر سیل فون استعمال کرنے لگا۔ کھاتے کھاتے نیلم بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے مکمل مصروف پا کر وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ جلدی سے دروازہ کھولنے لگی مگر وہ لاک تھا۔ زور زور سے کھینچنے کے بعد وہ بے بسی سے آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی۔ کر لی بیکار کوشش، اب واپس آ جاؤ اور اسے فنش کرو جلدی۔ ایماز کی آواز پر وہ لب کچلتی پلٹی اور صوفے پر بیٹھی انگلیاں مروڑتی رونے لگی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ وہ اٹھا اور میز کے پاس چلا آیا، ایک نظر میز پر پڑے لوازمات پر ڈالی اور ایک اس کے صبر کو آزماتی اپسرا پر۔ ہار کا بتا دو اور چلی جاؤ۔ وہ تیز آواز میں بول کر رکا نہیں تھا، اس کی جاتی ہی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ یہیں سے کنٹینیو کریں گے اینڈ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اینڈ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔